अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 नवंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये राष्ट्रीय काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कामयाब तरीके से इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है और इंतखाबी नताइज के मुताबिक PTI जो हुकूमती जमात है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन जीत चुकी है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। राजी काम, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त का जो नताइज की सूरत हाल है उसके मुताबिक PTI लीड कर रही है और हुकूमत बनाएगी, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की जानिब से तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी गई है कि कामयाब तरीके से इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ है। भारत पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर हमले करने की धमकियां देता रहा लेकिन कुछ भी ना कर सका और अब भी पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग दे रखी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की फ़ौज हाई अलर्ट है कि किसी भी वक्त अगर जारियत भारत करेगा तो मुंह तोड़ भारत को जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम बिताब सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अशरफ गनी की दावत पर अगले हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहां पर मुस्तकबिल में क़याम अमन की सूरत हाल पर गौर व फिक्र होगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद भारत की रॉ एजेंसी के दहशत गर्दों के जो ठिकाने हैं उन्हें ख़त्म करवाने के लिए अशरफ गनी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है और वार्निंग भी दी जा चुकी है कि अगर अशरफ गनी ने खुद कार्रवाई ना की तो फिर पाकिस्तान की फ़ौजें अमरन अफगानिस्तान में दाखिल होकर भारत की रॉ एजेंसी के दहशत गर्दी के जो ट्रेनिंग या अड्डे हैं या मराकज़ हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तालात सामने आ रही हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया जा रही है लेकिन अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला भी फौरी होने वाला है। यही वजह है ज़ल्मे खलीलज़ाद को जो अफगानिस्तान के हवाले से ट्रंप के मुशीर हैं और इसी तरह से अफगानिस्तान की फ़ौज के जो सरबराह हैं जनरल स्कॉट मिलर और दीगर आला ओहदेदारों को अफगानिस्तान से ट्रंप ने खुसूसी तौर पर वाशिंगटन बुलाया है ताकि उन्हें फौरी तौर पर कायल किया जाए कि वो मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला करें और अफगानिस्तान के अंदर कोई भी अमरीकी बचने ना पाए। आप जानते हैं नाज़रीन काम, ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि 25 दिसंबर तक क्रिसमस के मौके पर तमाम अमरीकी फ़ौजियों को अफगानिस्तान से लाया जाएगा और पाकिस्तान इसमें मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है क़याम अमन के लिए। और पाकिस्तान अमरीका पर बावर कर चुका था कि अगर अमरीका ने अफगानिस्तान से फ़ौजें ना निकाली तो क़याम अमन मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा है कि पूरी कौम को भारत की साजिशों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। भारत जो रियासती दहशत गर्दी कर रहा है इसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर भारत का मुकाबला करना होगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत की जानिब से काबुल की वजारत दाखिला की जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान तालिबान के 70 कमांडर समेत तकरीबन 1000 तालिबान के जंगजुओं को काबुल हुकूमत ने फ़ौज ने ऑपरेशन के अंदर मार डाला है। जबकि नाज़रीन काम, तालिबान ने काबुल के इस दावे की तरदीद की है और कहा है कि उनके इतनी तादाद में मुजाहिदीन को शहीद नहीं किया गया जितनी तादाद काबुल इंतज़ामिया बता रही है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये ज़रूर बात है कि उनकी कार्रवाइयों के दौरान कुछ मुजाहिदीन शहीद हुए हैं लेकिन काबुल हुकूमत को तालिबान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हैं उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 5 जंगी हेलीकॉप्टर तालिबान ने मार गिराए हैं, ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, 50 से ज़ायद टैंकों को तबाह किया गया है, मुतअद्दिद चेक पोस्टों को फतह किया गया है। 350 से ज़ायद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर काबुल फ़ौजी तालिबान ने मारे हैं, जबकि गुज़श्ता 3 माह के दौरान तालिबान का दावा है कि 2000 से ज़ायद काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार भी हुए हैं। नाज़रीन काम, रात गए भी तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद झड़पें जारी रही हैं और 17 एहलकारों के मार डालने की इतला सामने आ रही हैं, जबकि 3 चेक पोस्टें भी तालिबान ने फतह करने का दावा किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, काबुल की जानिब से
چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کم عمر بچوں کو فوج میں داخل کیا جا رہا ہے۔ 13-14 سال کے لڑکے ہیں جن کو فوج کے اندر بھرتی کیا جا رہا ہے۔ کابل کی خود وزارت انصاف کی جانب سے تمام اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کم عمر لڑکوں کو فوج کے اندر بھرتی کرنے سے روکا جائے، اور یہ سنگین انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے امریکہ کے فوجی انخلا پر بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ کابل انتظامیہ کے ساتھ ہے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے، اور یوں افراتفری کے ماحول میں امریکی افواج کا انخلا افغانستان میں قیام امن کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کابل حکومت کی طرفداری نہ صرف بھارت کی جانب سے کی جاتی ہے بلکہ ایران کی جانب سے بھی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اب امریکی فوجی انخلا پر ایران بھی خوش نظر نہیں آ رہا ہے، اور بھارت ویسے ہی پریشان ہے کہ اشرف غنی کا اب کیا بنے گا اور بھارت کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن طالبان پر امید ہے کہ امریکی فوجی انخلا کے بعد وہ امراً امارت اسلامیہ کو بحال کر لیں گے۔ آگے بڑھنے ناظرین جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی بربریت اور ظلم تو جاری ہے، دوسری جانب بھارت کی مودی فاشسٹ دہشت گرد حکومت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کے لیے ہندوؤں کو دھڑا دھڑ مقبوضہ کشمیر میں لا کر بسایا جا رہا ہے، اور اب بھارت کی مودی حکومت کی جانب سے ایک نیا حکم جاری ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ہندو جو مقبوضہ کشمیر کا شہری نہیں ہے، باہر سے آ کر کشمیر میں رہتا ہے، اس کے لیے ڈومیسائل کا ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سے کام سرکاری اداروں میں بغیر ڈومیسائل کے بھی کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کام آپ جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں کی سرکاری زمینوں پر اور عام شہریوں کی زمینوں پر جو ہندوؤں کا قبضہ ہے وہ کروایا گیا ہے، اور باقاعدہ پنڈتوں کو مندروں کے لیے جو زمینیں ہیں وہ الاٹ کی گئی ہیں، اور ہر بھارتی شہری کے لیے، ہندو کے لیے یا RSS کے غنڈے کے لیے، ان سب کے لیے مقبوضہ کشمیر کی زمین خریدنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ جبکہ ناظرین کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر جو اتحاد قائم کیے ہے اس کے ذریعے ہی سے جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے جو الیکشن ہیں ان کو لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے انٹرنیٹ سروس کو تاحال بند کر رکھا ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر انٹرنیٹ سروس بحال ہوئی ہے، لیکن اکثر علاقوں کے اندر اب بھی انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ 4G انٹرنیٹ سروس وہاں پر لوگوں کو دستیاب نہیں ہے۔ جبکہ ناظرین بھارت کی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے دوران مزید سپر سونک میزائلوں کے تجربات کیے جائیں گے، اور پاکستان اور چائنا کے خلاف بھارت کی تیاریاں مکمل ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اس سے پہلے بھی بھارت اس طرح کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ $75 ارب سے زائد کا خرچہ بھارت دفاع کے نام پر کرتا ہے، لیکن بھارت کی عوام پریشان ہے، بھوک سے مر رہی ہے، غربت کا شکار ہے، لیکن مودی کو اپنی غریب عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایشیا کے 15 طاقتور معاشی مضبوط ممالک نے بھارت کو جو 15 رکنی ممالک کا اتحاد تھا اس سے نکال دیا ہے۔ ایشیا کے 15 رکنی ممالک جن میں چائنا شامل ہے، ساؤتھ کوریا شامل ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دیگر ممالک ہیں، ان سب نے مشترکہ طور پر آزادانہ تجارت کا ایک نیا معاہدہ کیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی معیشت کا سب سے بڑا معاہدہ ہوگا۔ اس سے کھربوں ڈالر کی سالانہ تجارت ہوگی، اور اس آزادانہ تجارت کے معاہدے میں بھارت کو شامل نہیں کیا گیا ہے، بھارت کو اس معاہدے سے نکال دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین چین اور بھارت کے درمیان مخاصمت بھی جاری ہے، اور ایک دوسرے پر معاشی بالادستی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ چین کی جانب سے دنیا بھر کے اندر معاشی غلبے کے لیے کامیابی سے جو سفر ہے چائنا کے مطابق وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو ماہرین ہیں جو مختلف شعبوں کے اندر جنہوں نے PhD کر رکھی ہے، بالخصوص انجینئرز اور ڈاکٹرز، ان کے لیے گولڈن ویزا کے نام سے ایک نئی سروس شروع کی گئی ہے، جس میں 10 سال کے لیے مفت ویزا متحدہ عرب امارات کی حکومت دے گی۔ لیکن بہت سے ماہرین نے جو اندر کے حالات کو دیکھتے ہیں
ان کے مطابق دراصل متحدہ عرب امارات 10 سال کا یہ جو ویزا شروع کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے یہودیوں کے ساتھ جو حال ہی میں تعلقات قائم ہوئے ہیں، ان یہودیوں کو متحدہ عرب امارات کے ویزے دینے ہیں تاکہ دھڑا دھڑ متحدہ عرب امارات کے اندر یہودی آ کر مقیم ہو سکیں اور آزادانہ طریقے سے وہاں کے مختلف محکموں کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ جبکہ راجی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ملیشیا کی جانب سے جو روہنگین مسلمان ہیں، اور بالخصوص جو مہاجرین ہیں، اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایشیا کے ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملیشیا کی مدد کی جائے روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے، کیونکہ بیشتر روہنگین مسلمان اب بھی ملیشیا کے اندر آ رہے ہیں مہاجرت کی زندگی کے طور پر، لیکن ان کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد کی جائے اور ساتھ ساتھ برما کی بدھسٹ دہشت گرد حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ وہاں اراکان یا رکھائن ریاست ہے وہاں پر مسلمانوں پر ظلم نہ کرے۔ اور بنگلہ دیش کے جو مہاجر کیمپ ہیں روہنگیا کے، ان میں بھی لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور اس کے لیے اقوام متحدہ بھی فنڈنگ کر رہی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے شمالی قبرص کا دورہ کیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو ترکی کے زیر اثر ہے اور غالباً 36 یا 37 سال پہلے ترکی نے اسے آزاد کروایا تھا، جبکہ ناظرین قبرص کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یونان کے پاس ہے اور یونانی جو قبرص ہے وہ ترکی والے قبرص پر حملے کرنے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اور اس وقت ترکی کی جانب سے ڈرلنگ کا عمل، گیس اور پیٹرول کی ذخائر کی تلاش کا عمل بھی جاری ہے۔ اور طیب ایردوان نے جو شمالی قبرص کا دورہ کیا ہے، اس موقع پر بہت سے تاریخی منصوبوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور طیب ایردوان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نہ صرف وہاں کی عوام کے لیے، وہاں کی ترقی کے لیے ترکی پیسے خرچ کر رہا ہے، بلکہ ان کے دفاع کے لیے بھی جو یورپ کی جانب سے دھمکیوں کا خطرہ ہے اس کے لیے بھی ترکی بہت بڑی وہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے اور بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فوج نے ایک اور نیا بم بنا لیا ہے جو ترکی کی فوج کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ترکی جو دفاعی طور پر مضبوط ہوگا۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ترکی کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فوجوں کا شمالی شام کے اندر کچھ باغیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس میں مزید 5 کچھ باغی ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی ترکی کی فوج نے کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں 1.5 ماہ کی طویل ترین جنگ کے بعد آذربائیجان نے فتح حاصل کی تھی۔ 30 سال کے بعد قراباغ کے جو علاقے ہیں ان کو آزاد کروایا گیا تھا۔ اب ناظرین مزید 10 دن کی مہلت دی گئی ہے آرمینیا کے لوگوں کو جو قراباغ کے مختلف شہروں کے اندر مقیم ہیں، بالخصوص کل بجار کا ایک شہر ہے جہاں سے 27 سال پہلے آرمینیا کے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اس کو خالی کیا جا رہا ہے۔ آرمینیا کے عیسائی وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھروں کو بھی وہ آگ لگاتے جا رہے ہیں، اور مزید 10 روز کی مہلت دی گئی ہے کہ سارے کے سارے آرمینیا کے عیسائی ان علاقوں سے نکل جائیں، اور آذری فوجیں وہاں کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں اور وہاں پر ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے آذربائیجان کی اس فتح پر سازش کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے میڈیاز پر، اسرائیل کے میڈیا پر مختلف منفی رپورٹنگ بھی کی جا رہی ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کے عیسائی وزیر اعظم تاحال روپوش ہیں، اور آرمینیا کی مختلف سڑکوں پر بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں، اور آرمینیا کے عیسائی وزیر اعظم کو ہٹا کر ان کی پھانسی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر انہوں نے آذربائیجان کے ہاتھوں شکست کیوں تسلیم کی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی دہشت گرد صہیونی حکومت نے بھارت کے اندر پہلی اپنی برانچ، صہیونی برانچ کھول لی ہے، اپنا دفتر باقاعدہ بھارت کے اندر قائم کیا گیا ہے، اور جو اسرائیل کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے یروشلم پوسٹ، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونیت کی تبلیغ کے لیے، صہیونیت کو یا صہیونی منصوبوں کو پروان چڑھانے کے لیے بھارت کے اندر یہ دفتر
کھولا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین کرام، بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان اور چائنا اور کشمیر کے خلاف اور افغانستان کے خلاف اب اسرائیل سازشیں کرے گا، اس لیے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات کے اندر 2 اسرائیلی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے اسرائیلی یہودی دھڑا دھڑ UAE پہنچ رہے ہیں، جہاں پر فحاشی اور یانیت اور وہاں کی سلامتی کے لیے بھی بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مائک پومپیو مغربی علاقوں میں غیر قانونی یہودی بستیوں کا دورہ کر رہے ہیں، جس پر فلسطینی اتھارٹی نے محمود عباس اور وہاں کے وزیر اعظم نے شدید احتجاج کیے ہے اور اسرائیلی حکام کے ساتھ مل کر امریکی جو جارحانہ عزائم ہیں ان کے روکنے کا اقوام عالم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سعودی عرب کو جرمنی کی جانب سے اسلحے کی فروخت بند کر دی گئی ہے، جس کے جواب میں سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ جرمنی اگر ہمیں اسلحہ نہیں دے گا تو ہم کسی اور سے خرید لیں گے، ہمیں جرمنی کے اسلحہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ناظرین کرام برطانیہ کی جانب سے بھی، برطانوی عوام کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ بھی سعودی عرب کو اسلحہ فروخت نہ کرے، کیونکہ سعودی عرب یہ اسلحہ دراصل یمن کے نہتے شہریوں پر برساتا ہے، ان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی حکومت اور جو حوثی باغی ہیں ان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور دونوں اطراف سے بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ کردستان جو عراق کا ایک صوبہ ہے، وہاں ان کی علیحدہ حکومت ہے، اس حکومت اور بغداد کی جو وفاقی حکومت ہے ان کے درمیان شدید اختلافات بڑھ چکے ہیں اور نئے قوانین کی وجہ سے اب کردستان کے اندر دوبارہ سے علیحدگی کی تحریک شروع کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ جبکہ عراقی وزیر دفاع، آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ افسران نے ایران کا دورہ کیا ہے اور ایران کے ساتھ معاہدوں کے اندر اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ امریکہ خطے کے اندر سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو بھگانے کے لیے مشترکہ طور پر کارروائیاں کرنا ضروری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام چائنا سے اور لیبیا سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر امریکی باہری بیڑوں کی آمد کے بعد چائنا کی جانب سے بھی جو بیلسٹک میزائل ہیں ان سے لدے ہوئے جنگی بحری بیڑوں کو ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر بھیج دیے ہے اور بھارت بھی چائنا کے خلاف دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ اور بھارت دونوں مشترکہ دشمنوں کے خلاف چائنا نے جدید میزائلوں سے لیس جو جنگی بحری بیڑے ہیں ان کو ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر پہنچا دیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام لیبیا کے اندر باغی ہفتر کے جنگی جرائم سامنے آ رہے ہیں اور مزید اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں درجنوں لوگوں کو باغی ہفتر کے جنگجوؤں نے قتل کر کے دفنایا تھا۔ اس سے پہلے بھی متعدد ایسی اجتماعی جو تدفین کے لیے جو قبریں بنائی گئی تھیں وہ دریافت ہو چکی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام لیبیا کے اندر مذاکرات کے ذریعے سے امن کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں اور امن مذاکرات کے اندر شامل خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھی 30% اقتدار کے اندر حصہ دیا جائے تاکہ لیبیا کے اندر اس طرح کا جنگی بحران دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تاحال امریکہ کے الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے رہے ہیں اور وہ اپنی شکست کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن کے خلاف وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کے ذریعے سے الیکشن میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا وہ انہیں اقتدار منتقل نہیں کریں گے۔ جبکہ ناظرین کرام ٹرمپ کے حامی مختلف ریاستوں کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں اور ٹرمپ کی جیت پر جشن بھی منائے جا رہے ہیں، جبکہ جو بائیڈن کی حکومت یا آپ کہہ سکتے ہیں جو بائیڈن کی متوقع کابینہ اور ان کی پارٹی شدید پریشان ہے کہ آخر ٹرمپ سے کیسے نجات حاصل کی جائے گی۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ٹرمپ اقتدار کو منتقل نہیں کریں گے تو خون ریز فسادات ہوں گے، جھڑپیں ہوں گے اور امریکہ تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔